सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल का आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बड़ा बुलंद और साहिब अज़मत व जलाल है। ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात और उनके साये खास्ता ना खास्ता सुबह व शाम उसके लिए सजदा करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी न कोई नज़ीर है और न कोई मिसाल। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। वो अज़ीम अखलाक और अच्छी आदत वाले हैं और अल्लाह की अज़मत व किबरियाई बयान करके उसकी क़ुर्बत इख्तियार करने वालों में सबसे बेहतर हैं। उन पर, उनके असहाब पर, आल पर, उनकी बेहतर तरीक़े से पैरवी करने वालों पर जब तक सुबह शाम होते रहें दरूद व सलाम नाजिल हो। अम्मा बाद मुसलमानों, अल्लाह का कमा हक़्क़हु तक़वा अपनाइए, उसकी उन नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए जिन्हें न शुमार किया जा सकता है और न गिना जा सकता है। और अल्लाह साहिब रिफ़त व जलाल का ये कौल याद कीजिए, उसका फरमान है तर्जमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना उससे डरना चाहिए और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। मुसलमानों, बिलाशुबा साहिब जलाल और मुक़द्दस नाम वाले अल्लाह की ताज़ीम ही बंदगी के उसूल की असल है। अल्लाह पर ईमान ताज़ीम व तौक़ीर पर मबनी है। ईमान सही नहीं हो सकता और न दीन इस्तेवार हो सकता है मगर जबकि दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम से पुर हो। और आदमी जितना ज़्यादा रब की मार्फत में बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करता जाता है। ये रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम है। रब के पास उनकी कैफियत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी तो कहा, मैं इसरा की रात मलाए आला से गुज़रा और जिब्रील अल्लाह की खशियत से बोसीदा कपड़ों की तरह थे, यानी अल्लाह ताला की ताज़ीम व तौक़ीर और खशियत से पुराने कपड़े की तरह। जहाँ तक मुकर्रम फरिश्तों की बात है तो उनका हाल ये था कि जब अल्लाह सुब्हानहू वही कहता तो हैबत से काँप उठते और उन पर गशी की कैफियत तारी हो जाती। फिर जब घबराहट उनके दिलों से ज़ायल हो जाती तो वो कहते, तुम्हारे रब ने क्या कहा? अर्श ढोने वाले फरिश्ते अपने करीबी फरिश्तों से कहते, हक कहा और वो बुलंद और बड़ा है। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की अपने खालिक के तई ताज़ीम को बतलाया कि सातों आसमान के दरमियान 4 उंगली के बराबर भी जगह नहीं मगर एक फ़रिश्ता अपनी पेशानी रख कर अल्लाह को सजदा कर रहा है। और जहाँ तक अल्लाह के रसूलों और अम्बिया अलैहिस्सलाम की बात है तो जब उन्होंने अल्लाह को कमा हक़्क़हू जान लिया तो उसकी कमा हक़्क़हू ताज़ीम की और अपनी कौमों को उसकी खशियत और उसके अज़ाब व सज़ा से खौफ करने की दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की बरतरी का अक़ीदा नहीं रखते, यानी कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उसकी कमा हक़्क़हू ताज़ीम नहीं करते। उसने तुम्हें तरह तरह से पैदा किया है, तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ऊपर तरह किस तरह 7 आसमान पैदा कर दिए हैं और उनमें चाँद को जगमगाता बनाया है और सूरज को रोशन चराग बनाया है। सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला आसमानों को क़यामत के दिन समेटेगा, फिर उन्हें अपने दाएं हाथ में लेगा और फिर कहेगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं जाबिर लोग, मुतकब्बिर लोग। फिर ज़मीन को अपने बाएं हाथ से पकड़ेगा और कहेगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ हैं जाबिर लोग और मुतकब्बिर लोग।
اللہ کا فرمان ہے ترجمہ، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ صحیحین میں ہے، ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن ایک انگلی سے پکڑے گا اور زمینوں کو ایک انگلی سے پکڑے گا، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی سے پکڑے گا، پانی اور مٹی کو ایک انگلی سے پکڑے گا اور بقیہ تمام مخلوقات کو ایک انگلی سے پکڑے گا، پھر انہیں ہلائے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عالم کی بات سن کر تعجب کرتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے، اور پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں، ہر روز وہ ایک شان میں ہے، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ وہ ایک گناہ کو معاف کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے، فقیر کو مالدار کرتا ہے، گمراہ کو راستہ دکھاتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے، مظلوم کی مدد کرتا ہے، لغزش کو معاف کرتا ہے، کسی کی ستر پوشی کرتا ہے، ڈرے ہوئے کو مامون کرتا ہے، ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ اس کے پاس دن سے پہلے رات کا عمل اٹھایا جاتا ہے اور دن کا عمل رات سے پہلے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے اس کے چہرے کے انوار اس کی مخلوقات کو جلا دے۔ اس کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، صبح و شام وہ سخاوت کر رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اس نے جب سے مخلوقات کو پیدا کیا کتنا خرچ کیا، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ اور حدیث قدسی میں ہے، رب جل جلالہ کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انس و جن ایک زمین پر کھڑے ہوں پھر مجھ سے مانگیں اور میں ہر انسان کو اس کی مانگ کے مطابق دے دوں تو اس سے میرے پاس موجود چیزوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور نکالی جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہ اللہ صاحب جلال و اکرام ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے فرشتوں سے بات کرتا ہے، اپنے بندوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اپنی مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے، ان کے افعال و حرکات دیکھتا ہے، ان کے باطن کا ویسے ہی مشاہدہ کرتا ہے جیسے ان کے ظاہر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وہ صاحب جلال و اکرام اپنی ربوبیت میں عظیم ہے، اپنی الوہیت میں عظیم ہے، اپنے اسماء و صفات میں عظیم ہے، اپنی بادشاہت اور تخلیق میں عظیم ہے، اپنی حکمت اور رحمت میں عظیم ہے، اپنی مخلوقات کے معاملات کی تدبیر کرنے میں عظیم ہے، اپنے بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے میں عظیم ہے، اور وجود میں موجود ہر ایک عظمت اپنے خالق اور اس مدبر کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ ابو القاسم اصبہانی رحمہ اللہ نے کہا، عظمت اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کے مقابل مخلوق کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنی مخلوقوں کے درمیان بھی عظمت پیدا کی ہے جس کے ذریعے بعض سے عظیم ہوتے ہیں۔ لوگوں میں بعض مال سے عظیم ہوتے ہیں، بعض فضل سے عظیم ہوتے ہیں، بعض کسی علم سے عظیم ہوتے ہیں، بعض کسی اقتدار سے عظیم ہوتے ہیں، بعض جاہ و حشمت سے عظیم ہوتے ہیں۔ مخلوق میں سے ہر ایک سے الگ کسی ایک مفہوم میں عظیم ہوتا ہے اور اللہ عز و جل تمام احوال میں عظیم ہے۔ تو جس نے اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ کو جانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناگوار ہو، کسی ایسی معصیت کا ارتکاب نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ ہر نفس پر اس کی کمائی کے ساتھ نگراں ہے۔
مسلمانوں، ایمانی بھائیوں، مخلوق چاہے اللہ کی جتنی بھی تعظیم کر لے لیکن وہ اس کے جلال کے شایان شان تعظیم کرنے سے عاجز ہی رہیں گے۔ اللہ کا حق سب سے عظیم اور اس کی قدر سب سے بڑی ہے، لیکن مومن اس سلسلے میں اپنی استطاعت بھر کوشش کرتا ہے اور عظیم پاک اللہ اس کی کوششوں کو رائے گا نہیں جانے دیتا اور نہ اس کے عمل کو ضائع کرتا ہے، اور اس کے کم عمل پر بھی بڑا سے بڑا اور بھرپور بدلہ دیتا ہے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز جو بندوں کو اللہ کی عظمت کے احساس پر مدد دیتی ہے وہ اللہ کے عظیم اسماء اور جلیل صفات میں تأمل اور اس کی آیتوں اور مخلوقات میں غور و فکر ہے، جو اپنے خالق کی عظمت اور بغیر سابقہ مثال کے پیدا کرنے والے کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس میں سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت دے، ان کے اندر موجود آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اور میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس سے آپ بھی مغفرت طلب کیجئے، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہ کے لیے ہے، ویسی تعریف جیسی ہمارے رب کے جلال، اس کی عظمت اور کمال کے شایان شان ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، ان پر، ان کی آل پر اور اس پر جو ان کے طریقے اور راستے پر چلے درود و سلام نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، بلا شبہ جو اللہ کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حدود کے پاس رکے گا اور اس کی مخالفت کی جرات نہ کرے گا، کیونکہ اللہ کی عظمت اور اس کا جلال، اس کی حرمتوں کی تعظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال، اس کی حرمتوں کی تعظیم، اس کے امر و نہی کے آگے سپردگی اور اس کی شریعت کے سامنے تسلیم کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ سن لیا اور اب سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور یہ ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ نے دین کے امور میں سے حکم دیا ہے۔ ان شعائر میں سب سے عظیم وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان سے خاص طور سے بیان فرمایا ہے، جیسے حرمت والے مہینوں اور حرمت والے شہر کی تعظیم، اور اس سے متعلق جو حج اور عمرہ کے مناسک و شعائر ہیں، جیسے طواف، سعی، وقوف عرفہ، منا میں رات گزارنا اور رمی جمرہ، اور ان تمام کو پروقار بناتا ہے توحید کا شعار اور اس کی روح۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسلمانوں، اللہ پاک نے مکہ کو بقیہ ساروں شہروں سے خاص کیا ہے، اسے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا اس کی شان بڑھانے اور اس کے درجے کو پروقار بنانے کے لیے۔ اللہ صاحب عزت نے کہا، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، اور اللہ جلالہ نے اسے دردناک عذاب چکھانے کی وجہ سنائے جو اس کے حرم کے امن کو سبوتاز کرنا چاہے اور اس کے اندر معصیت کا ارادہ کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ پھر اس کی کیا حالت ہوگی جو اپنے جرم میں لگا ہوا ہو، اس کا معاملہ سنگین ہے، اس کی وعید بہت شدید ہے اور وہ اللہ کی نظر میں سب سے مقبوض ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض 3 ہیں، اور ان میں سے ذکر کیا حرم میں الحاد کرنے والا، یعنی ایسا ظالم جو معصیت کا ارتکاب کر کے حق و عدل سے پھرنے والا ہو۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت،
یہ امت تب تک بخیر رہے گی جب تک مکہ کی حرمت کی تعظیم کرتی رہے گی اور جب تک کعبہ کی تعظیم کرتی رہے گی۔ مسند امام احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت اس وقت تک بخیر رہے گی جب تک اس کی حرمت کی کما حقہ تعظیم کرتی رہے گی۔ جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دے گی اور اسے ضائع کر دے گی تو ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اس عظیم شعیرے کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت سے رفق، نرمی اور سکینت اختیار کر کے ہدایات اور نظام کی پاسداری بجا لا کر اور فسق، لڑائی اور جھگڑے سے دور رہ کر مشاعر مقدسہ کی ہیبت کا شعور رکھا جائے۔ ان مشاعر مقدسہ میں گروہی اور سیاسی نعرہ بازیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ تو بکثرت اللہ کے ذکر، استغفار اور دعا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو میں نام خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اللہ کی اپنے مومن بندوں پر نعمتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ایسے لوگوں کو مسخر کرتا ہے جو اس کی خدمت، دیکھ بھال اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے بلاد حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کو اس سے شرف یاب کیا، اس نے اسے بخوبی انجام دیا، اپنی ساری کوششیں لگا دی، اپنے آلات اور سامانوں کو لگایا اور آسانی، راحت، امن اور سلامتی کے سارے اسباب مہیا کیے۔ اللہ پاک خادم حرمین شریفین، ان کے امین ولی عہد کو اس پر بہتر بدلوں سے نوازے جو وہ خاص دھیان دے رہے ہیں اور حجاج و معتمرین کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اللہ اس ملک کے امن و امان، شوکت اور خوشحالی کو مدام کرے۔ پھر مسلمانوں، جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک کریمانہ حکم دیا ہے جس کی شروعات خود سے کی ہے۔ اللہ صاحب عزت نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسی ہی رحمتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل کی، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی برکتیں اتار جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں اتاری، بلا شبہ تو قابل حمد اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اور بقیہ سارے صحابہ اور تابعین سے، اور جو قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرے ان سے، اور انہی کے ساتھ ہم سے بھی اپنے عفو و کرم اور جود و سخا سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، دین کے حکام کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو خوشحالی و فارغ البالی میں پرامن و پرسکون بنا دے۔ اے حیو یا قیوم، اے حیو یا قیوم، ہم تیری رحمت کی دعائی دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما، ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما اور ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی اپنے نفسوں کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ غمزدہ مسلمانوں کو کشادگی دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر، قرض داروں کے قرض ادا کر، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہر جگہ اپنی رحمت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے احوال درست کر، اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ان کے لیے اچھے مشیر کر مہیا کر جو انہیں تقوی اور بھلائی کی راہ پر چلائیں۔ اے اللہ ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں بھلائی ہو۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی شریعت کو فیصل بنانے اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے گھر کے حاجیوں کی جو بھی خدمت کرے ان کی میزان کو بھلائیوں سے بھاری کر دے، ان کے عمل میں برکت دے اور اس سے تو راضی ہو جائے رب العالمین۔ اے اللہ اس سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہر مریض کو شفا دے اور ہماری ان مرادوں
اور ہماری ان مرادوں کو پوری کر جو تیری رضا کا باعث ہوں۔ اے اللہ اپنے حرمت والے گھر کے حاجیوں کی توفیق یاب کر، اے اللہ توفیق یاب کر، ان کا حج قبول کر اور ان کے بقیہ اعمال قبول کر۔ اے اللہ ان کو ان کے حل و حیال تک صحیح سالم فائدے کے ساتھ لوٹا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہمارے سپاہیوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غلبہ دے، اے قوی عزیز، اے ذوالجلال والاکرام۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔